आदाब, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने मंटो के खाके पढ़ने शुरू किए थे, जो अलग अलग लोगों ने उनके बारे में लिखे हैं। और लगभग 10-11 खाके पढ़ने के बाद मैंने ये सिलसिला रोक दिया। वो फरमाइश कर रहे थे कि ये सिलसिला एक बार फिर शुरू किया जाए और बचे हुए खाके भी पढ़े जाएं। आज 7 मई है। वैसे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सालगिरह है आज, लेकिन मेरे पास जो उनकी कहानियों की किताबें थी तो कोई मांग कर ले गया है। मेरे पास इस वक्त है नहीं, इसलिए मैं गुरुदेव को यूं ही याद कर सकता हूं। उनके लिए दुआ कर सकता हूं कि सालगिरह पर। मंटो की सालगिरह 11 मई को है, तो मैं शुरू कर रहा हूं आज से ये सिलसिला मंटो के खाके फिर से पढ़ने का। आज मैं आपको सुना रहा हूं अहमद नदीम कासमी का खाका। जनाब अहमद नदीम कासमी का खाका, मंटो की चंद यादें। मेरे और मंटो के ताल्लुकात की कहानी 18 बरस पर फैली हुई है, और इस दौरान में मंटो ने अगर मुझे एक सत्र का ख़त भी लिखा है तो मैंने उसे महफूज कर लिया है। इसकी वजह जाहिर है, मुझे मंटो की शख्सियत से भी प्यार था और उसके फ़न से भी अक़ीदत थी, और एक अदीब के खतूत में उसकी शख्सियत और उसके फ़न की झलकियाँ कुछ इस तरह यकजा होकर रह जाती हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। 1937 में अख्तर शीरानी मरहूम के तवस्सुत से हमारा तारुफ हुआ, और 4 बरस की ख़त किताबत ने हमारे दरमियान खुलूस का एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया जिसके बारे में मंटो को 1940 तक यह डर लगा रहा कि अगर कहीं हम दोनों की मुलाकात हो गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती थी कि मंटो इस अंदाजे से क्यों सोचता है। शायद मेरे खतूत से उसने ज़िंदगी और अखलाक से मुताल्लिक़ मेरे नज़रियात का अंदाज़ा लगा लिया हो, और उसे महसूस हुआ हो कि हम एक ही राह पर तो क्या, मुतवाज़ी राहों पर भी नहीं चल सकेंगे। यही वजह है कि जब 1940 में मंटो बम्बई से दिल्ली आया और मुझे मुल्तान से दिल्ली भेजा गया, तो मुझे उसके वो तमाम खतूत याद आ गए जिसमें उसने हमारी मुलाकात की ख़तरनाकी का खदशा ज़ाहिर किया था। मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरा और तांगे वाले को अपनी मंजिल का पता बताया तो मुस्कुराने लगा। मैं समझा ये शख्स मेरी बड़ी सी घेरदार शलवार और इस कोट के नज़ारे से महजूज हो रहा है, जिसे अगरचे पतलून पर पहनने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जिसे मैंने शलवार पर लटका रखा है। उन दिनों मेरी सेहत पहलवानों जैसी थी और कोचवान गंचू किस्म का आदमी था, इसलिए मैंने सोचा मुमकिन है इस जिस्मानी तकाबुल ने उसके फेफड़ों में इर्तियाश पैदा किया हो। मगर कोचवान की मुस्कुराहट का राज उस वक्त खुला जब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचे। मैं दिल्ली में पहली बार आया था, इसलिए कोचवान के रहमो करम पर था। पहले तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे ये कोचवान कोई गुंडा है और मेरे अजनबी तीरों की शह पाकर इस बाज़ार में आ निकला है जहाँ हर तरफ हारमोनियम बज रहे हैं, बिखरे बालों और लिपस्टिक से थुपे हुए होठों की छाँव छा रही है। ख़वातीन खिड़कियों और दरीचों में यूं बैठी हुए हैं जैसे नंबरदार अपनी चौपाल पर,
اور کبڈی کے کھلاڑی اپنے دوستوں کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں. یہاں سے وہاں تک کھلے جبڑوں کے تھکے ماندے قہقہے اور پان کی پیکیں اور مرجھائے ہوئے پھول بکھر رہے ہیں. کوچوان کہہ رہا ہے, کیوں میاں, کیا آپ دلی میں پہلی بار آئے ہیں؟ یہ چاوڑی بازار ہے. آپ نے چاوڑی بازار جانے کو کہا تھا نا, کہاں اتریے گا؟ منٹو نے مجھے چاوڑی بازار کا پتہ لکھا تھا اور میں حیران تھا کہ کیا پنڈت کرپا رام گو رسالہ موویز کے دفتر کے لیے ساری دلی میں چاوڑی سے بہتر کوئی جگہ نہیں مل سکی. لیکن اب لوگوں سے اس دفتر کا پتہ پوچھتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی. میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میاں یہاں رسالوں کے دفتر کہاں, یہاں دوسرے دفتر کھلے ہیں, تو میں سوائے جھیپ جانے کے اور کیا کر سکوں گا. میں نے سوچا کہ کھاری باولی میں رسالہ ساقی کا دفتر ہے, وہیں چلتے ہیں. پر اچانک موویز کا بورڈ نظر آ گیا اور میں ٹانگے سے اتر کر اندر چلا گیا. میں نے منٹو کو پہچان لیا. وہ ریلوے ٹائم ٹیبل میں سے اس گاڑی کا وقت دیکھ رہا تھا جسے اتر کر میں چاوڑی میں پہنچ چکا تھا. منٹو سے یہ میری پہلی ملاقات تھی. عام جسمانی صحت یوں ہی سی تھی, مگر آنکھوں میں چمک اور رنگ میں سنہرا پن تھا. شام کو ہم نئی دہلی کے ایک الٹرا ماڈرن سنیما ہال کی چوتھی منزل پر بذریعہ لفٹ منتقل کر دیے گئے, جہاں میں نے ایک مراٹھا ادیب کھانڈیکر کی فلمی کہانی دھرم پتنی کے مکالمے اور گیت لکھنا شروع کیے, اور منٹو نے ان مکالموں اور گیتوں کو ٹائپ کرنے کا کام سنبھال لیا. دن بھر ہم یہ تخلیقی اور تکنیکی کام کرتے اور شام کو نیچے بازار میں چلے جاتے. منٹو شراب پیتا اور میں پوٹیٹو چپس کھاتا. 2-3 دن کے بعد اس نے کہا, معاف کرنا احمد ندیم قاسمی, تم میری شراب کے مقابلے میں آلووں کی یہ قطریں کھاتے ہوئے بھلے نہیں لگ رہے ہو. اور دوسرے دن اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے شاہد لطیف کو, جو ان دنوں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایم اے کے طالب علم تھے, دہلی بلا لیا اور ہم سنیما ہال کی چوتھی منزل پر 10-12 روز تک مقیم رہے. میں اس دوران میں سوچتا رہا کہ آخر منٹو محض میری خاطر اتنی محنت کیوں کر رہے. کہانی کھانڈیکر کی ہے, مکالموں اور گیتوں کا معاوضہ مجھے ملے گا, مگر منٹو کیوں دن بھر بیٹھا درجنوں صفحے ٹائپ کر ڈالتا ہے. بلکہ اکثر قلمی تکنیک کے سلسلے میں میری رہنمائی کرتا ہے, اور بعض لمبے لمبے سین تو اس نے خود ہی لکھ کر ٹائپ کر ڈالے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے بحیثیت سب انسپکٹر آبکاری صرف 72.5 روپے ماہانہ ملتے ہیں. اگر میں بھی تو یہ جانتا ہوں کہ منٹو بمبئی کے 7 روزہ مصور کی ادارت کا حق بمبئی کے 7 روزہ مصور کی ادارت کا حق الخدمت صرف 50 روپے ماہانے کی صورت میں حاصل کرتا ہے, پھر وہ کون سا جذبہ ہے جس نے منٹو کو بمبئی سے دہلی لا کر اسے میری خاطر اندھا دھند مشقت کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جذبہ اس بے لوث خلوص کا تھا جو منٹو اور میری استاد طبع میں واحد قدر مشترک کی حیثیت رکھتا تھا. ایک دوسرے کا احترام کرنے کے سوا ہم اپنی زندگی کے بیشتر سرگرمیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے. طبائع کے اس واضح اختلاف کے باوجود ہمارے دوستانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہے. ہمیں ایک دوسرے سے شکایتیں ضرور تھیں, اور شکایتوں کا اعلان اظہار بھی ہوتا رہا, مگر ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملے میل دھل گیا اور ہم آج سے 17 برس پہلے کے منٹو اور ندیم بن گئے. منٹو سے میری دوسری ملاقات اس سے اگلے سال ہوئی. وہ بمبئی کو چھوڑ کر مستقل طور سے دہلی آ گیا تھا. یہاں وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازم تھا اور تلسن روڈ پر سن بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا. ان دنوں دہلی ریڈیو اسٹیشن میں اردو کے بہت سے ادیب اور شاعر جمع تھے.
مولانا چراغ حسن حسرت شاید نیوز سیکشن سے متعلق تھے. ان کے علاوہ کرشن چندر، میرا جی، اپیندر ناتھ اشک اور نون میم راشد بھی موجود تھے. اردو شاعری کے لیے نئے رجحانات کے نمائندہ شعراء کو ریڈیو والوں نے مدعو کیا تھا. تاثیر مرحوم اس محفل کے صدر تھے اور شرکائے محفل میں فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری، راشد، میرا جی، مجاز، تصدق حسین خالد، سیماب مرحوم، روش صدیقی اور ساغر نظامی کے ناموں کے علاوہ اپنا نام یاد رہ گیا. منٹو کا فن ان دنوں انتہائی عروج پر تھا. صحت بری نہیں تھی، طبیعت میں شوخی اور بے باکی تو ہمیشہ سے تھی، لیکن ان دنوں اس کی شخصیت کے یہ پہلو بھی اپنے عروج پر تھے. ایک دن اچانک بولا، آؤ یار ذرا حفیظ کو چھیڑیں. پھر وہ بھری محفل میں حفیظ صاحب کے پاس گیا اور نہایت ادب سے بولا، شاہنامہ اسلام کے ایک شعر کے سلسلے میں آپ سے استفادہ کرنا ہے. بہت گہرا شعر ہے. آپ نے فلسفے میں کوئی نقطہ نظم فرمایا ہے؟ میں نے 1000 سر مارا، پڑھے لکھے دوستوں سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. آپ کا وہ شعر یہ ہے، یہ لڑکا جو کہ بیٹھا ہے، وہ لڑکی جو کہ بیٹھی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، وہ پیغمبر کی بیٹی ہے. ساری محفل کشت زعفران بن گئی اور حفیظ صاحب بھی مسکرا کر ٹال گئے. پھر ایک دن منٹو نے مولانا چراغ حسن حسرت کو چھیڑنے کا پروگرام بنایا. مولانا شاید میرا جی کے کورے میں تھے. کرشن اشک اور میں منٹو کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے. منٹو نے بیٹھتے ہی علامہ اقبال پر برسنا شروع کر دیا. بانگ درا کے پہلے حصے سے آگے کہ اقبال کو میں شاعر کے بجائے مولانا سمجھتا ہوں. آخر یہ بھی کوئی شاعری ہے کہ فلسفے کے نظریات کو بغیر کسی مقصد کے نظم کرتے جاؤ اور ہر نظریے کے کوٹ کے کالر میں خودی کا پھول سجائے پھرو. پہلے تو مولانا حسرت صاحب نے اقبال کی حمایت میں چند نہایت ٹھوس باتیں کی اور انہیں منٹو کے تیوروں سے اس کی نیت کا جلد ہی پتہ چل گیا اور انہوں نے ایسی شگفتہ چٹکیاں لینا شروع کیں کہ منٹو کی تجویز کے مطابق ہم وہاں سے سچ مچ بھاگ آئے. میں چند روز منٹو کے یہاں رکا. منٹو کے گھر میں مجھے سلیقہ، صفائی اور سادگی کا وہ معیار نظر آیا جو بڑے بڑے گھروں میں بھی محض ذوق لطیف کی کمی کے باعث غائب ہوتا ہے. منٹو کے لکھنے پڑھنے والے کمرے میں سفید چاندنی کا فرش بچھا رہتا. 1.5 فٹ اونچے ڈیسک میں منٹو کے مسودے بند ہوتے. اتنی ہی بلند تیپائی پر منٹو کا ٹائپ رائٹر رکھا رہتا. کتابیں نہایت سلیقے سے ایک لمبے شیلف میں سجی رہتی اور گورا چٹا منٹو سفید براق لباس پہنے وہاں بیٹھا لکھتا اور ٹائپ کرتا نظر آتا. وہ اپنی شراب کی بوتل کو بھی اسی ڈیسک کے نیچے چھپاتا، اس لیے کہ ان دنوں منٹو کی بڑی بہن اس کے یہاں مقیم تھی اور منٹو کہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے ڈرتا ہوں. اور پھر آج کل کے بچے اتنے تیز ہیں کہ انہیں 1000 سمجھایا جائے کہ اس بوتل میں تیل بھرا ہے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورے جائیں گے. سو ان سے بھی چھپانا پڑتا ہے. رہی صفیہ، جب اس نے دیکھا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا تو اس نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے. اس پیمانے سے میری سیری نہیں ہوتی، سو فراڈ کرنا ہی پڑتا ہے. منٹو کے مکان کی اس نہایت خوبصورت سادگی سے مجھے 1948 کا ایک واقعہ یاد آ گیا. منٹو میرے پاس آیا. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے چند منٹ تک باتیں کرتے رہے کہ اچانک اس نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کمرے میں تازہ سفیدی ہوئی ہے. میں نے اسے بتایا کہ سفیدی کو بس 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا. وہ بولا، تم شاعر ہو کر ایسی بھونڈی سفیدی کو برداشت کیے بیٹھے ہو. میں نے اسے اطلاع دی کہ سفیدی خود میں نے کی ہے.
اس لیے عدم برداشت کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر بولا، سفیدی اس کو کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ خود منٹو نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ منٹو اور کرشن چندر نے بنجارا کے نام سے ایک فلمی کہانی لکھی تھی اور مجھے اس کا گیت لکھنا تھا۔ مجھے کوئی 1 مہینہ منٹو کے یہاں رکنے کا موقع ملا۔ اس دوران منٹو نے مجھ سے ریڈیو کے لیے طویل اوپیرا اور 4 منظوم ڈرامے بھی لکھوائے۔ واجبات کے معاملے میں ریڈیو کے کام سے خوب لڑائیاں کی۔ واجبات کے معاملے میں ریڈیو کے حکام سے خوب لڑائیاں کی، اور پھر جب مجھے خاصی رقم دلوا چکا تو مجھے چاندنی چوک میں لے گیا۔ وہاں سے اس نے ایک امرتسری دکاندار سے میرے لیے پتلونوں اور کوٹوں کے کپڑے خریدے۔ 2-3 دنوں میں میرا یہ لباس تیار ہو گیا، اور یوں میں نے زندگی میں پہلی بار پتلون پہنی اور ٹائی لگائی۔ چوتھی ملاقات بو پر مقدمے کے سلسلے میں ہوئی، جب منٹو بمبئی میں تھا اور میں ادب لطیف لاہور کا ایڈیٹر تھا۔ 5ویں ملاقات انارکلی بازار میں محض اتفاق سے ہوئی، جب میں سویرا کے خلاف ایک مقدمے کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا اور منٹو مستقل طور سے لاہور آ گیا تھا۔ چند روز کے بعد وہ پشاور میں میرے پاس پہنچا اور وہاں 15-20 روز مقیم رہا۔ ہمارے نظریاتی اختلاف کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ ہم دن بھر ریڈیو اسٹیشن میں گزارتے۔ شام کو منٹو کسی نہ کسی شخص کو اپنے ساتھ لے آتا اور پھر شراب کے دور چلتے۔ ادب میں حقیقت اور جنس پر بحثیں ہوتی۔ منٹو کو تمام مقدمات پر عبور حاصل تھا جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں مختلف ادیبوں پر اوریانی کے الزام میں چلائے گئے۔ وہ ان مصنفین اور ان کی تحریروں کی مثالیں دیتا، اور اس وقت کی زبان اتنی تیز ہو جاتی کہ اس پر ایک شعلہ نوا مقرر کا دھوکہ ہوتا۔ ایک روز میں نے کہا، ٹالسٹائی نے موپاسا کے کسی افسانے کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر موپاسا کو اپنی ننگی ہیروئن کا نہاتے ہوئے دکھانا تھا تو کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ وہ نہا رہی تھی، یا چلیے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ نہا چکی تو اس کے جسم پر بے شمار قطرے رہ گئے تھے۔ لیکن موپاسا کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ پانی کے ان قطروں کا رنگ ہیروئن کے جسم کی رنگت کی طرح سنہری یا ہلکا گلابی تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ادب میں لذیذ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ سن کر منٹو بھڑک اٹھا، بولا، تم کیا جانو عورت کے جسم کے راز؟ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم نے تو شراب تک نہیں چکھی۔ تم اس روز چاوڑی میں یوں نظر آ رہے تھے جسے راج ہنسوں کے ہجوم میں کوا گزائے۔ تم کیا جانو موپاسا نے قطروں کے رنگ کا اظہار کیوں ضروری سمجھا؟ اگر وہ رنگت کا ذکر نہ کرتا تو یہ عورت کیسی چپٹی سپاٹ لگتی۔ ان گلابی قطروں ہی نے تو اسے زندگی کی شگفتگی دی ہے۔ تم کسانوں کی کہانیاں لکھ لیتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ تم کسان عورتوں کی نفسیات کو بھی سمجھ سکو۔ عورت پر لکھتے وقت عورت بن جانا پڑتا ہے، اور کبھی تم تخلیق کے لمحوں میں عورت بنے ہو؟ تمہیں کبھی کسی نے چھیڑا ہے؟ کبھی کسی اجنبی نے تمہارے جسم پر ہاتھ رکھا ہے؟ کوئی جھرجھری محسوس کی ہے؟ تمہارے اعصاب کبھی اس اجنبی لمس کے مضراب سے بھی جھنجھنا اٹھے ہیں؟ سو میری جان، ٹالسٹائی کبھی کبھی اس طرح گاندھی پنے پر اتر آتا ہے، مگر کیا تمہارے خیال میں اس نے اپنی اینک کرینا کے ننگے پاؤں پر لکھتے ہوئے وہ کیفیت محسوس نہیں کی ہوگی جو موپاسا نے اپنے ہیروئن کے جسم پانی کے گلابی قطرے دیکھنے میں محسوس کی؟ سو احمد ندیم قاسمی، بات یہ ہے کہ تم ادب کے وزیر خارجہ ہو اور ہم ادب کے وزیر داخلہ ہیں۔ ہماری اپنی اپنی راہیں اور اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ نہ ندیم منٹو بن سکتا ہے، نہ منٹو ندیم۔
ٹولسٹائے ہے اور موپاساں ہے، اور میرے خیال میں نے ایک پیگ زیادہ چڑھا لیا ہے، چلو اب سو جائیں۔ ان دنوں میں نے تہیہ کر لیا کہ منٹو سے اس کے بعد افسانوں کے اوریاں ٹکڑوں کی اوریانی کی حقیقت تسلیم کرا لوں۔ میں پنجے جھاڑ کر پھر پیچھے پڑ گیا، اور آخر ایک روز منٹو ایسی تلخ کلامی پر اتر آیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اسے وہی پشاور میں بہت زیادہ شراب پینے سے روکا تو تنگا کر بولا، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے اور تم میرے دوست ضرور ہو، مگر میں نے تمہیں اپنے ضمیر کی مسجد کا امام مقرر نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن اسے اپنے خوبصورت فقرے کی تلخی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس کی باتوں اور تیوروں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے منا رہا ہے۔ پھر یہاں لاہور میں جب ہمارے درمیان مہینوں تک کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی، وہ ایک دن میرے یہاں آیا، مجھے اپنے گھر لے گیا اور پھر بولا، یہ باتیں نوٹ کر لو میری جان، شاید چند دنوں بعد تمہیں 2 باتیں مرحوم منٹو کی یاد میں لکھنا پڑے۔ یہ سن کر میں خلاف معمول آپے سے باہر ہو گیا، اور میں نے سوچے سمجھے بغیر کہ منٹو نشے میں ہے کہنا شروع کیا، اگر آپ کو میری دوستی اتنی عزیز ہے تو پھر شراب پھوڑنی پڑے گی؟ آپ تو پاگلوں کی طرح پیتے ہیں، کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس گھر میں آپ پی رہے ہوتے ہیں اس میں نکھت بیٹی بھی رہتی ہے؟ یہ وہی بچی ہے جس کی ایک نہایت پیاری تصویر آپ نے بمبئی سے مجھے بھیجی تھی اور جو میرے پاس اب تک محفوظ ہے۔ آپ تو ادب کے وزیر داخلہ ہیں، لیکن کیا آپ نکھت کے اس داخلی رد عمل کو خود سے محسوس نہیں کر سکتے جو چند برس کے بعد آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کر اس کے ذہن پر وارد ہوگا؟ اور اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں تو آپ اپنے آپ کو ادب کا وزیر بے قلمدان کہا کیجیے، کیونکہ جو ادیب صرف اپنے اندر بند رہتا ہے۔ اور منٹو نے کہا، اس فراڈ کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی ذات کے معمولات میں دخل دینے کا مجھے کوئی دور دراز کا بھی حق نہیں۔ میں خفا ہوئے بغیر چلا آیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کل ہوش میں آ کر ان باتوں پر پچھتائے گا، مگر وہ نہیں پچھتایا، بلکہ چند روز بعد سرِ راہ ملاقات ہوئی اور میں نے شکایت کی تو معلوم ہوا کہ اس روز جو کچھ اس نے کہا تھا وہ حرف آخر تھا، اور وہ نشے کی نہیں ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ تب میں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اس دوران گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہی، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ نہ منٹو کو اپنی انتہا پسندیوں میں میری رفاقت گوارا ہے، اور نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ ختم ہوتے دیکھوں اور کچھ نہ بولوں۔ میں نے بول کر دیکھ لیا، مگر اب مجھے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں نے بزدلی دکھائی تھی۔ میں اس کا پہرے دار بن کر کیوں نہ بیٹھ گیا؟ میں اس کی جھڑکیاں اور گالیاں تک سہتا، مگر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس مہم میں اس کے گھرانے کے افراد اور اس کے چند نیک نفس دوست میرا ساتھ دیتے، اور ہم سب مل کر قوم کی اس متا کو اتنی جلد نابود ہونے سے بچا لیتے۔ اور منٹو نے ایک بار مجھے یہ بھی تو لکھا تھا کہ مجھے آپ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ سو اب 2 ماتم میرے سپرد ہوئے، ایک منٹو کا اور دوسرا اپنی عزت نفس کے تحفظ کے ڈھونگ کا۔ تو یہ تھا منٹو کا خاکہ جو احمد ندیم قاسمی نے لکھا۔ چلیے پھر ملاقات ہوگی۔